सुनते रहिए। शायरी सच बोलती है, सरफराज आबिदी के साथ। बेगम शायरी सच बोलती है, सरफराज आबिदी के साथ। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। शहर क़ायद कराची पाकिस्तान से आपका मेज़बान सरफराज आबिदी हाजिर खिदमत है। कहता है आदाब अर्ज़। 14 अगस्त कमो बेश 7 शुरा इकराम का आज यौम विलादत है और जिस कदर और जो कुछ पेश कर सके हाजिर कर रहे हैं। हमारे सीनियर मोहम्मद शायर हैं जनाब मोहसिन असरार साहब। इनके हमदिया मुनाजात से आगाज़ करते हैं और कम व बेश 7 शुरा कराम उनके अस्माए ग्रामी आपके गोश गुजार करते चलें कि आज हमारे अहद के 7 शुरा कराम का हमारे इल्म के मुताबिक यौम विलादत है, जिनमें पहले शायर हैं मोहसिन असरार साहब, कराची में मुकीम हैं, सीनियर शायर हैं। 1948 दुनिया में तशरीफ़ लाए, 14 अगस्त 1948। दूसरे शायर हैं जनाब मोहम्मद अली गौहर साहब, ये कराची में हैं, सहाफ़ी हैं, शायर हैं। ये भी 14 अगस्त 1962 दुनिया में तशरीफ़ लाए। तीसरी शायरा हैं रावलपिंडी में मुकीम मोहतरमा फ़ाखिरा बतूल साहिबा, ये भी 14 अगस्त 1964 दुनिया में तशरीफ़ लाईं। चौथे शायर हैं फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान में अंसर रशीद अंसर साहब, ये भी 14 अगस्त 1968 दुनिया में तशरीफ़ लाए। पाँचवें शायर हैं इस्लामाबाद में मुकीम हैं, ताल्लुक़ कराची से, उमैर अली अंजुम साहब, ये भी 14 अगस्त दुनिया में तशरीफ़ लाए। छठे शायर हैं कमोकी में मुकीम जनाब आरिफ शाद साहब, 14 अगस्त 1980 दुनिया में तशरीफ़ लाए। और सातवें शायर हैं लाहौर पंजाब पाकिस्तान में मुकीम जनाब ताहिर हाशमी साहब, हाफिज़ाबाद में पैदा हुए 1982। ये 7 शुरा इकराम हैं, तो कोशिश करते हैं कि इन तमाम को कवर किया जा सके। हमदिया मुनाजात से आगाज़ कर रहे हैं। जनाब मोहसिन असरार साहब, हमदिया मुनाजात कि चाहिए तेरी इनायत या रहीमो या करीम, चाहिए तेरी इनायत या रहीमो या करीम, मुझ पे कर रहमत ही रहमत या रहीमो या करीम। चाहिए तेरी इनायत या रहीमो या करीम, मुझ पे कर रहमत ही रहमत या रहीमो या करीम। मेरे जितने काम हैं वो खुद बखुद तकमील पाएँ, मेरे जितने काम हैं वो खुद बखुद तकमील पाएँ। मैं करूं तेरी इबादत या रहीमो या करीम। मेरे ज़ौक़े बंदगी को सरसरी पन से निकाल, मेरे ज़ौक़े बंदगी को सरसरी पन से निकाल। भर मेरे जज्बों में शिद्दत या रहीमो या करीम। मैं दुआ करता हूँ तुझसे मेरे रब रखना मुझे, मैं दुआ करता हूँ तुझसे मेरे रब रखना मुझे। अमन में रोज़े क़यामत या रहीमो या करीम। तू मेरा माबूद है और मैं तेरा मोहताज हूँ, तू मेरा माबूद है और मैं तेरा मोहताज हूँ। रख मुझे ज़ेरे किफ़ालत या रहीमो या करीम। दीन दुनिया आखिरत में चाहता हूँ आफ़ियत, दीन दुनिया आखिरत में चाहता हूँ आफ़ियत। पूरी कर मेरी ज़रूरत या रहीमो या करीम। सब गुनाह धो दे मेरे और सर से पा तक पाक कर, सब गुनाह धो दे मेरे और सर से पा तक पाक कर। कर अता हज की सआदत या रहीमो या करीम।
اور آخری شعر میں جناب محسن اسرار فرماتے ہیں کہ اپنی یادوں سے مزین کر میرے اعصاب کو، اپنی یادوں سے مزین کر میرے اعصاب کو، دے مجھے نورانی صورت یا رحیم و یا کریم، چاہیے تیری عنایت یا رحیم و یا کریم، مجھ پہ کر رحمت ہی رحمت یا رحیم و یا کریم۔ سامعین اکرام، جناب محسن اسرار پاکستان کے سینئر معمر شاعر ہیں۔ آج 14 اگست 1948 دنیا میں تشریف لانے والے شاعر، ان کے حمدیہ مناجات سے اس وقت کی نشست کا آغاز ہو چکا ہے۔ قبل اس کے کہ آپ آگے بڑھیں، ہم جیسا کہ آپ کے گوش گزار کیا کہ جناب محسن اسرار صاحب کے ساتھ ساتھ مزید 6 دیگر شعراء اکرام بھی ہیں، تو آج ہمیں یہ موقع آپ کی جانب سے چاہیے کہ ان 7 شعراء اکرام کے کلام پیش کر رہے ہیں۔ اس میں اگر آپ ان میں سے کسی شاعر کے کلام سے کوئی انتخاب لائیں گے تو اچھا لگے گا، بصورت دیگر آپ سماعت فرمائیں اور اپنے ہونے کا احساس دلائیں۔ محسن اسرار صاحب کے بارے میں آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کہ آپ کے مجموعہ جات ماشاءاللہ 7 مجموعہ جات منظر عام پر آ چکے ہیں۔ قبل اس کے کہ کلام شاعر بزبان شاعر اپنی اسکرین پر آپ محسن اسرار صاحب کو ملاحظہ فرمائیں، میٹرو ون ٹیلی ویژن کا ایک مشہور پروگرام ہے بزم شاعری، اس کے میزبان جان ایلیا کے شاگرد قیصر وجدی صاحب رہے، جو کہ ان دنوں کینیڈا میں ہیں۔ وہ بہت اچھے شاعر بھی ہیں اور میٹرو ون ٹیلی ویژن کے پروگرام بزم شاعری کے ڈائریکٹر بھی تھے اور ساتھ ساتھ میزبانی بھی فرماتے رہے، ان دنوں کینیڈا میں ہیں۔ ان کی میزبانی میں جناب محسن اسرار صاحب کو آپ ابھی اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں گے۔ محسن اسرار صاحب سینئر شاعر ہیں، جیسا کہ آپ کے گوش گزار کیا کہ 14 اگست 1948 دنیا میں تشریف لائے۔ ان کا شعری سفر خاصا طویل ہے۔ 2006 میں ان کا دیکھیں پہلا مجموعہ شور بھی ہے سناٹا بھی، دوسرا مجموعہ 2009 میں تاثیر کے نام سے آیا، تیسرا مجموعہ دل جیسی ہے دنیا بھی 2021 میں، چوتھا مجموعہ رنگ و نور کا دکھ 2023 میں، پانچواں مجموعہ اندیشے کے نام سے 2024 میں، چھٹا مجموعہ 2025 میں رد و قبول کے مابین، اور اب 7واں مجموعہ آیا کہ رائے گاں نہیں ہوں میں۔ ان 7 مجموعہ جات کے خالق شاعر کو اب آپ سماعت فرمائیں گے میٹرو ون ٹیلی ویژن کے پروگرام بزم شاعری میں مہمان شاعر کی حیثیت سے جلوہ افروز ہوئے تھے۔ اسی میٹرو ون ٹیلی ویژن کا یہ کلپ بشکریہ میٹرو ون ٹیلی ویژن خصوصی طور پر جناب قیصر وجدی صاحب کی میزبانی میں آپ نہ صرف سماعت فرمائیں بلکہ اپنی اپنی اسکرینز پر بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو آئیے، آج ذرا ہمارا سسٹم کچھ تبدیل ہو گیا ہے تو معذرت خواہ ہیں، جو ہے اور جیسا ہے کی بنیاد پر 14 اگست کا موقع ہے، ان کا یوم ولادت ہے۔ اپنی اپنی اسکرینز پر توجہ فرمائیے گا۔ جناب قیصر وجدی صاحب کی میزبانی میں میٹرو ون ٹیلی ویژن کے پروگرام بزم شاعری میں کلام شاعر بزبان شاعر سماعت فرمائیے، اپنی اپنی اسکرین پر ملاحظہ بھی فرمائیے۔ میٹرو ون ٹیلی ویژن کا یہ پروگرام ہے بزم شاعری، اس میں جناب محسن اسرار صاحب مہمان شاعر کی حیثیت سے جلوہ افروز ہوئے۔ سماعت فرمائیے۔ دو چار غزلیں اسے سے سنا دوں گا۔ اچھا، تو بس ہم یہ چاہیں گے کہ اگر ناگوان نہ گزرے تو کچھ کلام عطا کیجیے۔ جی 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 غزل کے ہیں۔ جی جی عطا کیجیے۔ دل دکھا تو کون آیا تھا، دل دکھا تو کون آیا تھا، دل دکھا تو کون آیا تھا، میری میں نے مجھے سنبھالا تھا۔ آہا، دل دکھا تھا تو کون آیا تھا، میری میں نے مجھے سنبھالا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے کہ اس گھر سے، واہ، ہاں مجھے یاد ہے کہ اس گھر سے آخری بار اداس آیا تھا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، ہاں واہ مجھے یاد ہے کہ اس گھر سے واہ، آخری بار اداس آیا تھا۔
میری تخلیق نامکمل تھی، ہاں ہاں میری تخلیق نامکمل تھی، اپنا دل میں نے خود بنایا تھا، بہت اچھے محسن صاحب، واہ. اپنا دل میں نے خود بنایا تھا، دوست تو نے بھی میرے اندر کے آدمی کو کہاں جگایا، کیا کہنے کیا کہنے، واہ. دوست تو نے بھی میرے اندر کے ہاں ہاں آدمی کو کہاں جگایا تھا، لوگ مجھ پر ہنسے تھے محفل میں ہاں ہاں اور میں خود بھی مسکرایا تھا، کیا کہنے کیا کہنے، واہ لوگ واہ مجھ واہ. پر ہنسے تھے محفل میں اور میں خود بھی مسکرایا تھا، آئینے توڑنے لگا تھا میں، ہاں ہاں آئینے توڑنے لگا تھا میں، ایک ایسا بھی دور آیا تھا، کیا کہنے صاحب، آئینے واہ. توڑنے لگا تھا میں، ہاں ہاں ایک ایسا بھی دور آیا تھا، کس علاقے میں ہے نہیں معلوم، ہاں ہاں کس علاقے میں ہے نہیں معلوم، یاد تو ہے کہ گھر بنایا تھا، بہت اچھے بہت کس علاقے اچھے، میں ہے نہیں معلوم، ہاں ہاں یاد تو ہے کہ گھر بنایا تھا، واہ. میں نے تو خودکشی نہیں کی تھی، ہاں ہاں میں نے تو خودکشی نہیں کی تھی، اپنے پھیلاؤ کو بچایا تھا، ہاں 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 میں نے تو خودکشی نہیں کی تھی، اپنے پھیلاؤ اپنے پھیلاؤ کو بٹایا تھا، اس نے ایک روز گفتگو کی تھی، ہاں ہاں اس نے ایک روز گفتگو کی تھی اور مجھے بولنا سکھایا تھا، کیا کہنے، واہ. اس نے ایک روز گفتگو کی تھی اور مجھے بولنا سکھایا تھا، واہ. جی حضور. معلوم آج ہم پہ ہمارا کھلا تو ہے، واہ معلوم آج ہم پہ ہمارا کھلا تو ہے، ایک ذہن کو عجیب سا جھٹکا لگا تو ہے، کیا کہنے، ایک ذہن کو عجیب سا جھٹکا لگا تو ہے، شاید یہ بھیڑ بھاڑ ہمیں راس آ ہی جائے، ہاں ہاں شاید یہ بھیڑ بھاڑ ہمیں راس آ ہی جائے، کاندھا کسی کے کاندھے سے اپنا چھلا تو ہے، کیا کہنے، کاندھا کسی کے کاندھے سے اپنا چھلا تو ہے، رہتے ہوئے حدود میں حد سے گزر گیا، ہاں ہاں رہتے ہوئے حدود میں حد سے گزر گیا، مانے کوئی نہ مانے پا ایسا ہوا تو ہے، بہت اچھے، مانے کوئی نہ مانے پا ایسا ہوا تو ہے. امکان ہے میں کوئی امکان ہے میں کوئی بڑا کام کر ہی جاؤں، ہاں ہاں امکان ہے میں کوئی بڑا کام کر ہی جاؤں، ایک زندہ شخص نے مجھے زندہ کہا تو ہے، ہاں ہاں بہت اچھے، ایک زندہ شخص نے مجھے زندہ کہا تو ہے، ہم تو یہ ہوتا ہے، ہم تم جو اتنا دور اور اتنے قریب ہیں، واہ گو مسئلہ نہیں ہے مگر مسئلہ تو ہے، بہت اچھے، واہ. وہ مسئلہ نہیں ہے مگر مسئلہ تو ہے، شاید سکوت بے خبری ٹوٹ جائے اب، ہاں ہاں شاید سکوت بے خبری ٹوٹ جائے اب، ایک انجمن میں ذکر ہمارا ہوا تو ہے، بہت اچھے محسن صاحب، واہ 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 ایک واہ واہ انجمن میں ذکر ہمارا ہوا تو ہے، واہ. ہر چند کے نہیں ہوں بڑا آدمی مگر، ہر چند کے نہیں ہوں بڑا آدمی مگر، ہر چند کے نہیں ہوں بڑا آدمی مگر، میں مطمئن ہوں کوئی مجھے چاہتا تو ہے، بہت اچھے بہت میں اچھے، مطمئن ہوں کوئی مجھے چاہتا تو ہے، دنیا کو ہم برا کہیں محسن تو کس لیے، ہاں ہاں ایک آدمی نے ساتھ ہمارا دیا تو ہے، بہت اچھے بہت ایک آدمی اچھے، نے ساتھ ہمارا دیا تو ہے، واہ 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 واہ، کیا خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں، واہ. شاعری سچ بولتی ہے. سامعین اکرام اور ناظرین اکرام، آپ نے ملاحظہ فرمایا جناب محسن اسرار صاحب کے یوم ولادت کے موقع پر کلام شاعر بزبان شاعر. بس شکریہ.
میٹرو ون ٹیلی ویژن قیصر وجدی صاحب کی میزبانی میں ہمارے سینئر معمر شاعر جن کا آج 14 اگست کو یوم ولادت ہے، سلامت رہیں جناب محسن اسرار صاحب اور قیصر وجدی صاحب. آپ بھی کینیڈا میں جیتے رہیے، سلامت رہیے. اور آپ احباب خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب شریک ہیں کولکتہ سے. ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب خوش آمدید سر، سلامت رہیے ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب. اور ساتھ ساتھ جو احباب شریک ہیں انہیں پہلے خوش آمدید کہتے ہیں. آج جو ہے اور جیسا ہے کی بنیاد پر قبول فرما لیجئے گا. 7 شعراء اکرام 14 اگست کا موقع اور 7 شعراء اکرام کے یوم ولادت کے موقع پر ان کے چیدہ چیدہ کلام پیش کیے جا رہے ہیں. ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کولکتہ سے فرماتے ہیں تمام سامعین کو میرا آداب، جیتے رہیے. ساتھ ساتھ ہمارے عہد کے نوجوان شاعر ہیں جناب حافظ حماد علی صاحب، جیتے رہیے. مرزا پور اتر پردیش سے ایک اور پڑوسی شاعر خورشید بھارتی بھائی، جیتے رہیے. ہمارا اور آپ کا آزادی کا موقع ہے اور دونوں نے انگریز سے آزادی حاصل کی تھی، بس ایک دن کا فرق ہے. جاوید تبسم صاحب خوش آمدید، جیتے رہیں. ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب فرماتے ہیں کہ صرف چہرے سے کون جائے گا، صرف چہرے سے کون جائے گا، کتنے غم کھائے ہیں حساب نہیں. صرف چہرے سے کون جائے گا، کتنے غم کھائے ہیں حساب نہیں. دشمنوں سے بھی ہنس کے ملتا ہے، دشمنوں سے بھی ہنس کے ملتا ہے، اس فروغی کا بھی جواب نہیں. شاعری سچ بولتی ہے. ڈاکٹر صاحب لکھنے میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے؟ کیونکہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. صرف چہرے سے یا چہرے پہ، بہرحال جو بھی ہے. بہت شکریہ. زارا صنم آپی فرما رہی ہیں سب پاکستانیوں کو یوم آزادی مبارک. اور ہم کہتے ہیں سب پاکستانیوں کو اور ہمارے بھارتی بہن بھائیوں کو بھی، کیونکہ ہم دونوں نے انگریز سے آزادی حاصل کی تھی، ان کو بھی. جی 14 اگست ہے اور ہم تو اپنا کام کرنے آئے ہیں. 14 اگست 7 شعراء اکرام کے یوم ولادت. پہلے شاعر کو آپ نے سماعت فرمایا جناب محسن اسرار صاحب، جن کے 7 مجموعہ جات منظر عام پر آ چکے ہیں ماشاءاللہ. اور ہم نہیں جانتے کہ اس وقت آپ کے پاس جو آواز کا رزلٹ ہے وہ کیسا ہے، کیونکہ کچھ سسٹم کچھ مجبوریاں ہیں. جیتے رہیں. بڑھتے ہیں آگے. جناب محسن اسرار صاحب کے آپ نے کلام شاعر بدمان شاعر سماعت فرمائے. مزید کلام پیش کرتے ہیں شعراء اکرام کی تعداد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے. ایک تو حمدیہ مناجات آپ نے سماعت فرمائی ناچیز کی زبانی، اور کلام شاعر بدمان شاعر محسن اسرار صاحب آپ نے سماعت فرمایا. ابھی ایک منظر آپ کو اور دکھائیں گے ہمارے سامعین اکرام کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام کی دلچسپی کے لیے خصوصی طور پر، کہ آپ نے مشاعرے دیکھے بھی ہوں گے اور سنے بھی ہوں گے، کیونکہ اب تو جدید دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. ایک ہوتا ہے بری مشاعرہ، ایک بحری مشاعرہ بھی ہوتا ہے جسے سمندری مشاعرہ بھی کہا جاتا ہے، اور ممکن ہے کہ آنے والے وقتوں میں فضائی مشاعرہ بھی ہو جائے. تو ایک بحری مشاعرے کا احوال آپ بچشم خود اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں گے اب سے کچھ لمحات کے بعد، بشرطے کہ یہاں معاملات تمام بہتر رہے. بہت سی مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں ہمارے یہاں ہمارے وطن میں. یوم آزادی کے موقع پر کہ الیکٹرک نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا 2 بار آج. جی صبح تقریباً 4 بجے اور پھر اس کے بعد 6 بجے کہ الیکٹرک نے بھی جشن آزادی میں اپنا حصہ بھرپور ڈالا. یعنی لائٹ چلی گئی 2 بار، اور اگر اب چلی گئی تو پھر جنریٹر آن کر کے پھر دیکھیں گے مقرر آ سکیں گے کہ نہیں.
دعا کیجیے کہ لائٹ رہے، کیونکہ یہ ایک پرائیویٹ اسٹوڈیو ہے۔ چلے تاخیر بہت، وہ وقت ضائع ہو رہا ہے، وقت کو ضائع کیے بغیر آگے بڑھتے ہیں۔ جناب محسن اسرار صاحب کا ایک نعتیہ کلام پیش خدمت ہے کہ دونوں عالم میں اعتبار آپ کا، دونوں عالم میں اعتبار آپ کا، سب عناصر پہ ہے اختیار آپ کا، دونوں عالم میں ہے اعتبار آپ کا، سب عناصر پہ ہے اختیار آپ کا، آپ رب کی عنایت کا خوگر رہے اور رب نے کیا انتظار آپ کا، ان کی تعریف کیوں نہ کرے ہر بشر جب ثنا خواں ہو خود کردگار آپ کا، نور ہی نور ہے زندگی آپ کی، رحمتیں بانٹتا روزگار آپ کا، جو مدینے کو جائے بھٹکتا نہیں، جو مدینے کو جائے بھٹکتا نہیں، ہر سفینہ ہی ہوتا ہے پار آپ کا، آپ کے ہم ہوئے مطمئن ہو گئے، ہے بے سکون، ہے سکون ہم میں جو بے قرار آپ کا، ان کی میٹھی کمپوزنگ ٹھیک نہیں ہے، ان کی مٹھی میں ہے حسن راز و نیاز، بے شمار آپ کا، بے شمار آپ کا، ساری مخلوق ہے دائروں میں مگر ہے وجود۔ جناب محسن اسرار صاحب، آپ کا مینیجر کام ٹھیک نہیں کر رہا ہے، ایک تو آپ کی وال پر بہت گڑبڑ ہے، اپنی فیس بک وال کو چیک کیجیے گا، نامناسب چیزیں بھی ہیں اور کمپوزنگ بھی مناسب نہیں ہے۔ آخری شعر ہے کہ روشنی چومتی ہے قدم آپ کے، ہر دیا ہے سرے رہ گزار آپ کا، دونوں عالم میں ہے اعتبار آپ کا، سب عناصر پہ ہے اختیار آپ کا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعتیہ کلام پیش کیا گیا محسن اسرار صاحب کی ایک غزل ناچیز کی زبانی سماعت فرمائیے، پھر بڑھتے ہیں اگلے شاعر جناب محمد علی گوہر صاحب کے کلام کی جانب، جس میں آپ کو سمندری مشاعرے کا نظارہ بھی دکھایا جائے گا۔ جی جناب محسن اسرار صاحب اپنے کلام میں فرماتے ہیں، ہو جس میں خسارہ وہ تجارت نہیں کرنا، ہو جس میں خسارہ وہ تجارت نہیں کرنا، بدلے کی طلب ہو تو محبت نہیں کرنا، ہو جس میں خسارہ وہ تجارت نہیں کرنا، بدلے کی طلب ہو تو محبت نہیں کرنا، سکھ دے تو اسے راحتیں پہنچاؤ بہم تم، سکھ دے تو اسے راحتیں پہنچاؤ بہم تم، دکھ دے تو کبھی اس سے شکایت نہیں کرنا، مفہوم بدل دیتی ہیں جذبوں کی لکیریں، مفہوم بدل دیتی ہیں جذبوں کی لکیریں، تصویر بناتے ہوئے اجلت نہیں کرنا، کیفیتیں ایک وقت میں دو ہو نہیں سکتی، کیفیتیں ایک وقت میں دو ہو نہیں سکتی، گھبرائے اگر دل تو عبادت نہیں کرنا، اور جسموں کے لیے دل کی ضمانت ہے ضروری، جسموں کے لیے دل کی ضمانت ہے ضروری، جائز نہیں سمجھو تو رفاقت نہیں کرنا، در پردہ تگو دو کا مزہ جاتا رہے گا، در پردہ تگو دو کا مزہ جاتا رہے گا، دوران ملاقات نصیحت نہیں کرنا، اور رہتا ہو جہاں روشنی گل ہونے کا خطرہ، رہتا ہو جہاں روشنی گل ہونے کا خطرہ، تم ایسی تقاریب میں شرکت نہیں کرنا، ایسے ہی تو لمحوں میں پنپتی ہے محبت،
ایسے ہی تو لمحوں میں پنپتی ہے محبت، دل جاگ رہا ہو تو کفایت نہیں کرنا، کچھ اور بھی لکھ دینا پس پردہ تحریر، کچھ اور بھی لکھ دینا پس پردہ تحریر، الفاظ کو ہی صرف عبارت نہیں کرنا۔ اور آخری شعر میں محسن اسرار صاحب فرماتے ہیں کہ چاہا ہے بہت تم نے ہمیں اچھے دنوں میں، چاہا ہے بہت تم نے ہمیں اچھے دنوں میں، حالات بدل جائیں تو نفرت نہیں کرنا، ہو جس میں خسارہ وہ تجارت نہیں کرنا، بدلے کی طلب ہو تو محبت نہیں کرنا۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب محسن اسرار صاحب کا مجموعہ دل جیسی ہے دنیا بھی۔ 14 اگست 1948 دنیا میں تشریف لانے والے ہمارے معمر شاعر کا کلام آپ نے سماعت فرمایا، کلام شاعر بزبان شاعر بھی پیش کیا گیا۔ آپ شریک ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں میڈم، اور میڈم ہماری براڈ کاسٹر ہیں، ان سے خاص طور پہ گزارش ہے کہ یہ صرف اتنا فرما دیجئے، کیونکہ آج ہمارا سسٹم تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے، آواز تیز آ رہی ہے، کم آ رہی ہے، آواز کا رزلٹ ہم نہیں جانتے، یہ آپ بتائیں گی۔ میڈم وعلیکم السلام۔ میڈم افروز رضوی صاحبہ ہماری سینئر براڈ کاسٹر ریڈیو پاکستان اور ہمارے عہد کی شاعرہ، سلام کے ساتھ کہہ رہی ہیں آپ کو اور تمام سننے والوں کو یوم پاکستان بہت مبارک ہو۔ ابھی ان دنوں ہم کسی قسم کی مبارکباد اپنی طرف سے تو نہیں دے رہے ہیں، یہ آپ کی جانب سے ہے، خیر مبارک۔ بہرحال بہت شکریہ میڈم، آواز کا رزلٹ، آواز ہماری دھیمی ہے، تیز ہے، پھٹ کے آ رہی ہے، کم آ رہی ہے، ہم نہیں جانتے، یہ آپ بتائیں گے۔ ہمارے شعراء اکرام شریک ہیں، زارا صنم آپ بھی کافی عرصے بعد آئی ہیں، کراچی سے زارا صنم آپ بھی شریک ہو گئی ہیں۔ پڑوسی شعراء اکرام خورشید بھارتی بھائی مرزا پور اتر پردیش سے ہیں، ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کولکتہ سے ہیں، کراچی سے نوجوان شاعر جناب حافظ حماد علی صاحب ہیں، جناب جاوید تبسم صاحب، محترمہ افروز رضوی صاحبہ بھی شریک ہو گئی ہیں، خوش آمدید، خوش آمدید۔ اچھا میڈم بہت شکریہ، بالکل پرفیکٹ آواز آ رہی ہے، بے حد شکریہ میڈم، بہت شکریہ، سینئر براڈ کاسٹر ہماری، اور اس وقت یہ سمجھ لیجئے کہ میڈم ہماری پروڈیوسر بھی ہیں جی، کیونکہ سینئر براڈ کاسٹر ہیں، انہوں نے اوکے دے دیا ہے کہ آواز پرفیکٹ آ رہی ہے۔ وہ اصل میں ہمارا مائک کا سسٹم تھوڑا سا وہ گڑبڑ ہو گیا، اس لیے بہت شکریہ۔ ابھی ہم نے ایک مشاعرہ کا کلپ بھی شیئر کرنا ہے ہمارے سامعین کے لیے، ذرا مشاعرے میں جو شعراء اکرام ہیں وہ لطف اندوز ہونے کا ایک منظر دکھائیں گے آپ کو۔ ہم نے اپنے سامعین کے گوش گزار کیا کہ ناظرین اکرام بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو ایک ہوتا ہے بری مشاعرہ اور ایک ہوتا ہے بحری مشاعرہ، یعنی سمندری مشاعرہ۔ تو آئیے آج کے دوسرے شاعر محمد علی گوہر صاحب 14 اگست 1962 دنیا میں تشریف لائے، ان کے بارے میں تھوڑا سا ناچیز کی زبانی اور پھر وہ سمندری مشاعرے کا نظارہ جس میں لحن کے ساتھ جناب محمد علی گوہر صاحب نے تحت میں اور لحن میں اپنے کلام سے نوازا، جس کی صدارت رونق حیات صاحب فرما رہے ہیں، وہ بھی جلوہ افروز ہوں گے آپ کی اسکرینز پر انشاءاللہ۔ جناب محمد علی گوہر صاحب کے بارے میں آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کہ ایک مجموعہ غزلیات، ایک نعتیہ مجموعہ، آپ صحافی ہیں، غزل گو، حمد گو، نعت گو شاعر ہیں۔ محمد علی گوہر صاحب صحافی بھی ہیں، شاعری کا آغاز 1979 سے ہوا، کراچی میں ہیں اور پاکستان کے ایک بڑے ادبی جریدے سے وابستہ ہیں جس سے جناب وہ چلیں محمد علی گوہر صاحب کیا فرماتے ہیں کہ دے کے غم زندگی کا ثمر لے لیا۔ ابھی کلام شاعر بزمان شاعر میں بھی آپ یہی سنیے گا کہ دے کے غم زندگی کا ثمر لے لیا، تیری باتوں کا دل نے اثر لے لیا، اب جسے چاہو تم پیار کرتے رہو، اب جسے چاہو تم پیار کرتے رہو،
ہم نے شہر خاموشاں میں گھر لے لیا، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب محمد علی گوہر صاحب کے چند اشعار اور ناچیز کی زبانی، اور پھر کلام شاعر بزبان شاعر، اور پھر آپ اپنی اسکرین پر جب ہم آپ کو مطلع کریں گے تو آپ اپنی اسکرین پر ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ سمندری مشاعرہ، بحری مشاعرہ، میڈم تو جانتی ہیں کہ بری مشاعرہ اور بحری مشاعرہ، اور آنے والے وقتوں میں ممکن ہے کہ کوئی فضائی مشاعرہ بھی ہو جائے یا ہو چکا ہو جو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ تو محمد علی گوہر صاحب ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ دور کر دے اپنے دل سے آبلہ پائی کا خوف، دور کر دے اپنے دل سے آبلہ پائی کا خوف، حوصلے کمزور کر دیتا ہے پسپائی کا خوف، دور کر دے اپنے دل سے آبلہ پائی کا خوف، حوصلے کمزور کر دیتا ہے پسپائی کا خوف، اس لیے تجھ سے کبھی ملنے کا سوچا ہی نہیں، اس لیے اس لیے تجھ سے کبھی ملنے کا سوچا ہی نہیں، مجھ پہ رہتا ہے مسلط تیری رسوائی کا خوف، کیا کہنے اس لیے تجھ سے کبھی ملنے کا سوچا ہی نہیں، مجھ پہ رہتا ہے مسلط تیری رسوائی کا خوف۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سینئر صحافی شاعر جناب محمد علی گوہر، تخلص گوہر، 14 اگست 1962 دنیا میں تشریف لائے۔ ابھی ان کو آپ ملاحظہ فرمائیے گا، ان کی زبانی کلام سنیے گا، اچھا لگے گا، ترنم کے ساتھ بھی اور تحت میں بھی، جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں یہ تحت اللفظ کہلاتا ہے۔ فرماتے ہیں اچھا میڈم بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ محمد رضا وعلیکم السلام۔ محمد ابراہیم نوہری صاحب منجا مچھڑا کا تھے آئے ہوتا، ہاں وعلیکم السلام۔ محترمہ افروز رضوی صاحبہ فرما رہی ہیں اچھا اشتیاق بھائی بھی آ گئے، سب انسپکٹر اشتیاق حیدر صاحب، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سندھ پولیس، پیارے بھائی وعلیکم السلام۔ خبیب جان وعلیکم السلام۔ محمد رضا وعلیکم السلام، جیتے رہیے۔ ابراہیم نوہری صاحب منجا مچھڑا وعلیکم السلام، چھالا بھی سب خیرہ۔ اچھا میڈم افروز رضوی فرما رہی ہیں کہ ہم زوم پر جو مشاعرے کرواتے ہیں یا اٹینڈ کرتے ہیں وہ فضائی مشاعرے ہی تو ہوتے ہیں۔ نہیں میڈم، جہاز میں ایک پانی کا جہاز ہے وہ بحری، جو فضا میں ہو نا، وہ آپ نے تو تصور باندھ لیا کہ زوم پر جو مشاعرے کرواتے ہیں وہ یا اٹینڈ کرتے ہیں وہ فضائی مشاعرے ہیں۔ ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے میڈم، جو فضائی ہوا میں فضا میں ہو نا، جہاز اڑ رہا ہو اس میں مشاعرہ ہو۔ چلیں میڈم بہت شکریہ۔ تو ابھی ہمارے جو سامعین کرام ہیں اور ناظرین کرام بھی ہیں، تو ابھی ہم آپ کو سمندر کی سیر کروائیں گے۔ یہ چند اشعار سن لیجئے۔ محمد علی گوہر صاحب، 14 اگست، آج 7 شعراء کرام ہیں، ابھی ہم دوسرے شاعر تک ہی پہنچے ہیں۔ 14 اگست کو ہمارے 7 شعراء کرام کا یوم ولادت ہے۔ محمد علی گوہر صاحب فرماتے ہیں کہ پھر نہ کہنا کہ ہوئے پھول الگ خار الگ، پھر نہ کہنا کہ ہوئے پھول الگ خار الگ، ہم اٹھا لیں گے چمن میں کوئی دیوار الگ، پھر نہ کہنا کہ ہوئے پھول الگ خار الگ، ہم اٹھا لیں گے چمن میں کوئی دیوار الگ، میں الگ ہو بھی گیا مصلحتاً وقت کے ہاتھ، میں الگ ہو بھی گیا مصلحتاً وقت کے ہاتھ، ہو نہیں سکتے کبھی مجھ سے میرے یار الگ۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب محمد علی گوہر صاحب کے اشعار پیش کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ احباب کا کہ آپ اپنے ہونے کا احساس دلا رہے ہیں۔ آج 14 اگست ہے اور 14 اگست کو 7 شعراء کرام کا یوم ولادت ہے۔ پیش کر رہے ہیں محمد علی گوہر صاحب کی یہ 4 لائنیں ہماری زبانی، اور پھر کلام شاعر بزبان شاعر، سمندری مشاعرہ، بحری مشاعرہ، اور اپنی اسکرین پر پھر آپ نے توجہ فرمانا ہے اور دیکھنا ہے کہ سمندری مشاعرہ کیسے ہوتا ہے۔ اب تو جدید دور ہے، بہت سے لوگوں کے علم میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ بحری مشاعرہ بھی ہوتا ہے، جی، یعنی سمندری مشاعرہ۔ تو ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں سمندری مشاعرے کی جانب۔ اس سے قبل یہ 4 لائنیں ناچیز کی زبانی، اور پھر
سمندری مشاعرے کا لطف اٹھائیے گا، اپنی اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا آپ. اور رونق حیات صاحب اس مشاعرے کی میزبانی تو شاہد علی خان صاحب فرما رہے، رونق حیات صاحب اس کی صدارت فرما رہے ہیں، اور اس میں دیگر شعراء اکرام بھی ہیں، اور سمندر کی لہریں ہیں، اور شاعری ہے اور ترنم کے ساتھ. جی محمد علی گوہر صاحب کو ابھی آپ رہیے گا ہمارے ساتھ. سمندری مشاعرہ، بحری مشاعرہ پیش کرنے جا رہے ہیں. یہ 4 لائنیں سن لیجئے ہماری زبانی. محمد علی گوہر صاحب کراچی میں ہیں، سینئر شاعر ہیں، سینئر صحافی ہیں. 14 اگست 1962 دنیا میں تشریف لائے. فرمایا کسی کے واسطے مرنے کے دعوے تو بہت لیکن، کسی کے واسطے مرنے کے دعوے تو بہت لیکن، کسی کے واسطے ایسی حماقت کون کرتا ہے. خبیب جان کو بھی لے آئیے، اپنا اشتیاق بھائی. خبیب جان چلیں بعد میں دکھا دیجیے گا. سمندری مشاعرہ. کسی کے واسطے مرنے کے دعوے تو بہت لیکن، کسی کے واسطے ایسی حماقت کون کرتا ہے. تم اپنے ہو تو کر لیتے ہیں تم سے کچھ گلے شکوے. ارے بھائی تم اپنے ہو تو کر لیتے ہیں تم سے کچھ گلے شکوے. تم ہی بتلاؤ غیروں سے شکایت کون کرتا ہے. کیا کہنے محمد علی گوہر صاحب. کسی کے واسطے مرنے کے دعوے تو بہت لیکن، کسی کے واسطے ایسی حماقت کون کرتا ہے. تم اپنے ہو تو کر لیتے ہیں تم سے کچھ گلے شکوے. تم ہی بتلاؤ غیروں سے شکایت کون کرتا ہے. تم ہی بتلاؤ غیروں سے شکایت کون کرتا ہے. شاعری سچ بولتی ہے. ہمارے سینئر صحافی و شاعر کراچی میں ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمارے بھی بڑے ہیں. 1962 دنیا میں تشریف لائے 14 اگست. جیتے رہیے محمد علی گوہر صاحب، اور آپ احباب بھی سلامت رہیے. ہمارے پڑوسیوں کو بھی آپ کی آزادی، ہماری آزادی، دونوں کی آزادی ساتھ ہی ہوئی تھی. کوئی بات نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک انگریز تھا اور ہم دونوں آزاد ہو گئے تھے. تو آپ کے لیے بھی شبھ کامنائیں، پڑوسیوں کے لیے بھی، ہمارے ہم وطن اور پڑوس والے دونوں کو آزادی ملی تھی انگریز سے. لیکن آج بھی پس پردہ ہم کوئی سیاسی بات کرنا نہیں چاہتے کہ مکمل آزادی تو اب تک نہیں مل سکی، سوائے اس کے کہ باجا بجا لیں. تو آئیے سمندر کی سیر کر لیجئے. محمد علی گوہر صاحب پاکستان کے سینئر صحافی، شاعر، 14 اگست 1962 دنیا میں تشریف لائے، اور بحری مشاعرہ اپنی اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے. بحری مشاعرہ. رونق حیات صاحب صدارت فرما رہے ہیں، شاہد علی خان صاحب نظامت فرما رہے ہیں، اور ترنم سے پہلے تحت میں اور پھر ترنم سے عطا فرما رہے ہیں جناب محمد علی گوہر صاحب. اپنے کلام سے سماعت بھی فرمائیے اور اپنی اپنی اسکرین پر آ جائیے، ملاحظہ فرمائیے. سمندری مشاعرہ اور نظارے کے ساتھ. جی یہ ہے سمندری مشاعرہ. سماعت فرمائیے اور اپنی اسکرین پر آ جائیے گا. ان کے مجموعہ نعتیہ مجموعے کا نام ہے. ان کا ایک شعر کہ اب جسے چاہو تم پیار کرتے رہو، میں نے شاعر خاموشہ میں گھر لے لیا ہے. میری مراد محمد علی گوہر صاحب صدر کی اجازت کہ بات ہوتی ہے جب بھی پھولوں کی، بات ہوتی ہے جب بھی پھولوں کی، میں تو تیری مثال دیتا ہوں. بات ہوتی ہے جب بھی پھولوں کی، میں تو تیری مثال دیتا ہوں. جب تیری گفتگو نہیں ہوتی کوئی عنوان ڈال دیتا ہوں. کوئی عنوان ڈال دیتا ہوں. اور دیکھے غم زندگی کا ثمر لے لیا، دیکھے غم زندگی کا ثمر لے لیا، تیری باتوں کا دل نے اثر لے لیا. دیکھے غم زندگی کا ثمر لے لیا، تیری باتوں کا دل نے اثر لے لیا. اب جسے چاہو تم پیار کرتے رہو، ہم نے شعر خاموشہ میں گھر لے لیا. جسے چاہو تم پیار گھر لے لیا. کلمہ شہادت حکم ہے. دیکھ کے غم زندگی کا ثمر لے لیا، دیکھ کے غم زندگی کا
समझ ले लिया, तेरी बातों का दिल ने असर ले लिया, देखे गम जिंदगी का समझ ले लिया, तेरी बातों का दिल ने असर ले लिया, अब जिसे चाहो तुम प्यार करते रहो, अब जिसे चाहो तुम प्यार करते रहो, हमने शहर खामोशा में घर ले लिया, करते रहो, अब जिसे चाहो तुम प्यार करते रहो, हमने शहर खामोशा में घर ले लिया, देखे गम जिंदगी का समझ ले लिया, जब सुनी दास्ताने गमे जिंदगी, जब सुनी दास्ताने गमे जिंदगी, दर्द उसने मेरा अपने सर ले लिया, क्या कहने दास्ताने गमे जिंदगी, दर्द उसने मेरा अपने सर ले लिया, देखे हम जिंदगी का समझ क्या कहने को। बहुत अच्छे भाई, बहुत शानदार। नदर के चंद अच्छा 5 वो है। इनको नहीं रहा, वो जो जुल्फों को संवारे हुए थे, क्या कहने, वो जो जुल्फों को संवारे हुए थे, कब कितनी तौर हमारे हुए थे, वो जो जुल्फों को संवारे हुए थे, कब कितनी तौर हमारे हुए थे, कोई क्या करता किसी से शिकवा, तभी हालात के मारे हुए थे, क्या कहने, क्या करता किसी से शिकवा, तभी हालात के मारे हुए थे, क्या चाले उसकी भी थी क्या क्या, लेकिन हानी भाई चाले उसकी भी थी क्या क्या, लेकिन हम भी एक उम्र गुजारे हुए थे, वाह 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 वाह, अभी ने गुजारी क्या क्या, लेकिन चाले उसकी भी थी क्या क्या, अच्छा शेर, हम भी एक उम्र गुजारे हुए थे, तुम हमें फिर सारे दरिया ले आए, समंदर ले आए को, फिर सारे दरिया ले आए, इतनी मुश्किल से किनारे हुए थे, फिर सारे दरिया ले आए, इतनी मुश्किल से किनारे हुए थे, और डूब जाओगे न संभले अब भी, डूब जाओगे न संभले अब भी, ये कई बार इशारे हुए थे, वाह वाह वाह, ये जाओगे न संभले अब भी, ये कई बार इशारे हुए थे, क्या कहने, आज ओढ़े हुए हैं तारीकी, वाह आज ओढ़े हुए हैं तारीकी, जो कभी चांद सितारे हुए थे, आज ओढ़े हुए हैं तारीकी, आज ओढ़े हुए हैं तारीकी, जो कभी चांद सितारे हुए थे, और सर उठाऊं भी तो कैसे गौहर, सर उठाते भी तो कैसे गौहर, हम के दामन को पसारे हुए थे। बहुत शुक्रिया। क्या कहने भाई, वाह वाह, कोई क्या बड़े दिनों बाद आपने गजल सुनाई है, वाह वाह। शायरी सच बोलती है। सामीन इकराम और नाजरीन इकराम ने मुलाहज़ा फरमाया, कलाम शायर बज़बान शायर बहरी मशायरे में समंदरी मुशायरा जिसकी सदारत फरमा रहे थे जनाब रौनक हयात साहिब, और आज माशाअल्लाह यौम विलादत है जनाब मोहम्मद अली गौहर साहब का, मोहसिन असरार साहब का, और दीगर शोरा इकराम जिनके अस्माए ग्रामी आपके गोशगुजार किए। कैसा लगा? उम्मीद है आज 14 अगस्त का ये प्रोग्राम ज़रा हट कर है, जिसमें दोनों शोरा इकराम की वीडियोज़ भी आपकी समातों के साथ साथ बसारतों तक पहुंची। कलाम समातों तक पहुंचा और बसारतों तक मनाजिर भी आप तक पहुंच रहे हैं। हमारे आज की इस नशिस्त के शुरकाए किराम जो शुरका हैं, उनका बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त से हमें वक्त नवाज रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जिनके पास वक्त नहीं है वो बाद में मुलाहिज़ा फरमा लेंगे इंशाअल्लाह। 14 अगस्त के मौके पर यौम विलादत का मौका है शोरा इकराम का। बहुत शुक्रिया हाफिज़ हम्माद अली साहब, मोहम्मद रज़ा साहब,
نعیم سلاریہ صاحب جیتے رہیے، یو کے لندن سے ہمارے فیس بک فرینڈ ہیں نعیم سلاریہ صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ شورا کرام کے کلام پڑھنے کی سعادت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ تو محترمہ فاخرہ بطول صاحبہ کا نعتیہ کلام نعیم سلاریہ صاحب کی آواز میں پیش کیا جائے گا۔ چاند محمد بھائی بلند شہر سے، چاند بھائی جیتے رہیے، بہت شکریہ۔ چاند بھائی بھی شریک ہو گئے ہیں پڑوسی ملک سے، بلند شہر سے۔ محترمہ افروز رضوی صاحبہ ہماری سینئر براڈ کاسٹر ریڈیو پاکستان، ہمارے عہد کی معروف شاعرہ۔ زارا صنم آپی بھی ہیں، اور خورشید بھارتی بھائی مرزا پور اتر پردیش سے ہیں۔ جاوید تبسم صاحب ہیں، اور ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کولکتہ سے ہیں۔ اشتیاق حیدر بھائی اور خبیب جان کراچی سے ہیں۔ بہت شکریہ آپ جملہ احباب کا، جیتے رہیے۔ کیسا لگ رہا ہے سمندری مشاعرہ، بحری مشاعرہ؟ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہمارے صحافی و شاعر ہیں، کراچی میں ہوتے ہیں، محمد علی گوہر صاحب، جنہیں آپ نے ترنم سے اور تحت میں سماعت فرمایا۔ اب بڑھتے ہیں آج کی ہماری تیسری شاعرہ نعیم سلاریہ صاحب، شریک ہیں یو کے لندن سے۔ ان کی آواز میں محترمہ فاخرہ بطول صاحبہ 14 اگست 1964 دنیا میں تشریف لانے والی شاعرہ کا نعتیہ کلام سن لیجئے۔ نعیم سلاریہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہم جو اپنے شورا کرام کا کلام وال پر شیئر کرتے ہیں اسٹیٹس کے طور پر، اس میں سے آپ کلام اپنی آواز میں عطا فرماتے ہیں، بہت شکریہ۔ تو آئیے فاخرہ بطول صاحبہ کا کلام مختصراً نعیم سلاریہ صاحب کی آواز میں سماعت فرمائیے۔ 14 اگست 1964 دنیا میں تشریف لانے والی فاخرہ بطول صاحبہ کا کلام، نعیم سلاریہ صاحب کی آواز۔ جس کو بھی اس میں محمد کا نگینہ مل گیا، یوں سمجھ لو سارے عالم کا خزینہ مل گیا۔ مشکلوں میں آپ کو جس نے پکارا یا نبی، یوں لگا گرداب میں اس کو سفینہ مل گیا۔ آب کوثر کی سوا توقیر اس دم ہو گئی، جس گھڑی اس میں محمد کا پسینہ مل گیا۔ آپ کی چوکھٹ پہ سر اپنا جھکایا تو لگا ہم کو جنت کی طرف ایک اور سینہ مل گیا۔ جب خیالوں میں تیرے روزے کی جالی چھو لی، یوں لگا ہم کو تو گھر بیٹھے مدینہ مل گیا۔ بدر کے میدان سے لے کے کربلا کے باب تک ہم کو جینے اور مرنے کا قرینہ مل گیا۔ جس کو بھی اس میں محمد کا نگینہ مل گیا۔ سبحان اللہ۔ جناب نعیم سلاریہ صاحب یو کے لندن سے، محترمہ فاخرہ بطول صاحبہ کا نعتیہ کلام، بے حد شکریہ، محبت آپ کی۔ نعیم سلاریہ صاحب شریک بھی ہیں یو کے لندن سے۔ محترمہ فاخرہ بطول صاحبہ ہمارے عہد کی معروف شاعرہ، راول پنڈی میں مقیم، 14 اگست 1964 دنیا میں تشریف لائیں۔ نعتیہ کلام میں فرمایا کہ جس کو بھی اس میں محمد کا نگینہ مل گیا،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس کو بھی اس میں محمد کا نگینہ مل گیا، یوں سمجھ لو سارے عالم کا خزینہ مل گیا۔ مشکلوں میں آپ کو جس نے پکارا یا نبی، مشکلوں میں آپ کو جس نے پکارا یا نبی، یوں لگا گرداب میں اس کو سفینہ مل گیا۔ آب کوثر کی سوا تقدیر اس دم ہو گئی، آب کوثر کی سوا توقیر اس دم ہو گئی، جس گھڑی اس میں محمد کا پسینہ مل گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی چوکھٹ پر سر اپنا جھکایا تو لگا، آپ کی چوکھٹ پر سر اپنا جھکایا تو لگا، ہم کو جنت کی طرف ایک اور زینہ مل گیا، جب خیالوں میں تیرے روضے کی جالی چوم لی، جب خیالوں میں تیرے روضے کی جالی چوم لی، یوں لگا ہم کو تو گھر بیٹھے مدینہ مل گیا، اور بدر کے میدان سے لے کے کربلا کے باب تک، بدر کے میدان سے لے کے کربلا کے باب تک، ہم کو جینے اور مرنے کا قرینہ مل گیا۔ اور محترمہ فاخرہ بطول مقطع میں فرماتی ہیں کہ ناز کیوں اپنے مقدر پر نہ ہو ہم کو بطول، ناز کیوں اپنے مقدر پر نہ ہو ہم کو بطول، پھر گناہوں کی تلافی کا مہینہ مل گیا، ناز کیوں اپنے مقدر پر نہ ہو ہم کو بطول، پھر گناہوں کی تلافی کا مہینہ مل گیا۔ جس کو بھی اس میں محمد کا نگینہ مل گیا، یوں سمجھ لو سارے عالم کا خزینہ مل گیا۔ سبحان اللہ، شاعری سچ بولتی ہے۔ نعتیہ کلام محترمہ فاخرہ بطول صاحبہ، راول پنڈی میں مقیم ہمارے عہد کی معروف شاعرہ کا کلام، جناب نعیم سالریہ صاحب کی آواز، UK لندن سے آپ نے اپنی آواز عطا کی اس نعتیہ کلام کو، بہت شکریہ نعیم سالریہ صاحب۔ محترمہ فاخرہ بطول صاحبہ ہمارے عہد کی معروف شاعرہ ہیں ماشاءاللہ، ان کے بارے میں کچھ گوش گزار کرنے سے قبل ان کا ایک کلام امام علی مقام کے حضور کہ حسین تیری طرح کوئی با کمال نہیں، حسین تیری طرح کوئی با کمال نہیں، تیری مثال نہیں کوئی بھی مثال نہیں، حسین تیری طرح کوئی با کمال نہیں، تیری مثال نہیں کوئی بھی مثال نہیں، ایک ایک کر کے سبھی کربلا میں مارے گئے، ایک ایک کر کے سبھی کربلا میں مارے گئے، مگر کسی کو بھی کرنے کا کچھ ملال نہیں، وہ مصطفیٰ کی نواسی وہ شام کا بازار، وہ مصطفیٰ کی نواسی وہ شام کا بازار، کسی کو اس کی ردا کا مگر خیال نہیں، اور کہا یہ غازی کے لاشیں نے ہو گیا پابند، کہا یہ غازی کے لاشیں نے ہو گیا پابند، چلائے تیر تو ہرمل تیری مجال نہیں، وہ دشت کرب و بلا کا وہ العطش کی صدا، وہ دشت کرب و بلا کا وہ العطش کی صدا، کسی کو بھی علی اصغر تیرا خیال نہیں۔ اور آخری شعر محترمہ فاخرہ بطول فرماتی ہیں، اگر تو چاہے تو شرق غرب میں کچھ نہ بچے، اگر تو چاہے تو شرق و غرب میں کچھ نہ بچے، علی سے کم تو اے زینب تیرا جلال نہیں، حسین تیری طرح کوئی با کمال نہیں، تیری مثال نہیں کوئی بھی مثال نہیں۔ سبحان اللہ۔ محترمہ فاخرہ بطول صاحبہ کا کلام بحضور امام عالی مقام پیش کیا گیا۔ مزید ان کے بارے میں آپ کے گوش گزار کرتے ہوئے ان کے غزل کے کچھ اشعار بھی پیش کرتے ہیں۔
محترمہ فاخرہ بطول نقوی صاحبہ ایم اے اردو لٹریچر پنجاب یونیورسٹی سے بی ایڈ کیا، راولپنڈی میں مقیم ہیں، معروف شاعرہ محترمہ فاخرہ بطول، سیدہ فاخرہ بطول نقوی صاحبہ۔ آپ کی پہلی کتاب پلکیں بھیگی بھیگی سی، جو کہ 1994 میں منظر عام پر آئی۔ اس کے بعد پھر ان کی دیگر کتابیں بھی ہیں، 14 کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ پہلی کتاب پلکیں بھیگی بھیگی، دوسری کتاب چاند نے بادل اوڑھ لیا، تیسری کتاب کہو وہ چاند کیسا تھا، چوتھی کتاب اب بھرے شہر میں مجھے ڈھونڈو، پانچویں کتاب دور مت نکل جانا، چھٹی کتاب سمندر پوچھتا ہوگا، ساتویں کتاب بھلا دیا نا، آٹھویں کتاب گلاب خوشبو بنا گیا، نویں کتاب محبت کی نہیں تم نے، 10ویں کتاب تمہیں ہم یاد آئیں گے، 11ویں کتاب دشت تنہائی، 12ویں کتاب محبت خاص تحفہ ہے، 13ویں کتاب طنز و مزاح پر مشتمل شر عادتیں، اور 14ویں کتاب کالمز پر مشتمل سرگوشی۔ آئیے محترمہ فاخرہ بطول صاحبہ کے کچھ اشعار سن لیجئے۔ نعتیہ کلام اور امام علی مقام کے حضور نذرانے آپ نے سماعت فرمائے۔ غزل میں فرماتی ہیں محترمہ فاخرہ بطول صاحبہ، 14 اگست 1964 دنیا میں تشریف لانے والی معروف پاکستانی شاعرہ، کہ محبت کا انوکھا قافلہ ہے، محبت کا انوکھا قافلہ ہے کہ اس کا ہر مسافر لٹ رہا ہے، محبت کا انوکھا قافلہ ہے کہ اس کا ہر مسافر لٹ رہا ہے، تعلق جوڑنا اچھا ہے کتنا، تعلق جوڑنا اچھا ہے کتنا، تعلق توڑنا کتنا برا ہے، اور میرے چہرے پہ یہ کھلتا اجالا، میرے چہرے پہ یہ کھلتا اجالا تیری نظریں ٹھہرنے سے ملا ہے، اور جدائی رت جگا کربے مسلسل، جدائی رت جگا کربے مسلسل، چلو تم نے مجھے کچھ تو دیا ہے، جدائی رت جگا کربے مسلسل، چلو تم نے مجھے کچھ تو دیا ہے، محبت کا انوکھا قافلہ ہے کہ اس کا ہر مسافر لٹ رہا ہے، تعلق جوڑنا اچھا ہے کتنا، تعلق توڑنا کتنا برا ہے، میرے چہرے پہ یہ کھلتا اجالا تیری نظریں ٹھہرنے سے ملا ہے، جدائی رت جگا کربے مسلسل، چلو تم نے مجھے کچھ تو دیا ہے، محبت کا انوکھا قافلہ ہے کہ اس کا ہر مسافر لٹ رہا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ فاخرہ بطول صاحبہ، راولپنڈی میں مقیم معروف شاعرہ۔ نسوانی جذبات اور احساسات کے موتیوں سے اردو شاعری کے دامن کو بھرنے والی شاعرہ محترمہ فاخرہ بطول صاحبہ، ان کا اپنا رنگ ہے، اپنا انداز ہے، لہجہ اپنا ہے، مختلف غزلوں کے یہ اشعار سماعت فرمائیے۔ محترمہ فاخرہ بطول فرماتی ہیں کہ میرے چہرے پہ یہ کھلتا اجالا تیری نظر میں ٹھہرنے سے ملا ہے، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ اس کے بعد مزید اشعار کے جب وہ آیا تو کوئی در کوئی کھڑکی نہ کھلی، جب وہ آیا تو کوئی در کوئی کھڑکی نہ کھلی، اس نے آنے میں بہت دیر لگا دی ہوگی، جب وہ آیا تو کوئی در کوئی کھڑکی نہ کھلی، اس نے آنے میں بہت دیر لگا دی ہوگی، جا تیری پلکوں پہ برسات کا موسم ٹھہرے، جا تیری پلکوں پہ برسات کا موسم ٹھہرے، بادلوں نے میری آنکھوں کو دعا دی ہوگی، اور رات جو چاند کو چپکے سے بتائی میں نے، رات جو چاند کو، چاند بھائی، رات جو چاند کو چپکے سے بتائی میں نے،
بات وہ سب کو ہواؤں نے بتا دی ہوگی۔ چاند بھائی شریک ہیں بلند شہر سے، یہ شعر آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، آپ کا نام آ رہا ہے اس میں۔ فاخرہ بطول صاحبہ فرماتی ہیں کہ رات جو چاند کو چپکے سے بتائی میں نے، رات جو چاند کو چپکے سے بتائی میں نے، بات وہ سب کو ہواؤں نے بتا دی ہوگی۔ جب وہ آیا تو کوئی در کوئی کھڑکی نہ کھلی، اس نے آنے میں بہت دیر لگا دی ہوگی۔ جا تیری پلکوں پہ برسات کا موسم ٹھہرے، جا تیری پلکوں پہ برسات کا موسم ٹھہرے، بادلوں نے میری آنکھوں کو دعا دی ہوگی۔ رات جو چاند کو چپکے سے بتائی میں نے، رات جو چاند کو چپکے سے بتائی میں نے، بات وہ سب کو ہواؤں نے بتا دی ہوگی، بات وہ سب کو ہواؤں نے بتا دی ہوگی۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب محترمہ فاخرہ بطول صاحبہ کے یہ اشعار۔ ایک اور شعر میں فرماتی ہیں فاخرہ بطول صاحبہ کہ تیری دہلیز کا پتھر ہوئی آنکھیں میری، تیری دہلیز کا پتھر ہوئی آنکھیں میری، ہاں جنوں کے یہی آثار ہوا کرتے ہیں۔ تیری دہلیز کا پتھر ہوئی آنکھیں میری، ہاں جنوں کے یہی آثار ہوا کرتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ فاخرہ بطول نقوی صاحبہ راول پنڈی میں مقیم ہے۔ 14 اگست آج ہی کی تاریخ 1964 دنیا میں تشریف لانے والی شاعرہ کے یہ چند اشعار اور سن لیجئے۔ یہ آج کی ہماری تیسری شاعرہ ہیں۔ مزید 4 شعراء کرام 14 اگست یوم ولادت کے حوالے سے ان کے کلام بھی پیش کرنے ہیں۔ فرمایا کہ بجھا بجھا اسے پایا تو کچھ ہوئی تسکین، بجھا بجھا اسے پایا تو کچھ ہوئی تسکین، کہ خوش تو وہ بھی نہیں ہم سے بے خبر ہو کر، بجھا بجھا اسے پایا تو کچھ ہوئی تسکین، کہ خوش تو وہ بھی نہیں ہم سے بے خبر ہو کر، وہ مسکرا کے ملا جب تو مٹ گئے شکوے، وہ مسکرا کے ملا جب مٹ گئے شکوے، کہ شام شام کہاں رہتی ہے سحر ہو کر، اور یہ کہکشاں تیرے قدموں میں آ بچھے گی بطول، یہ کہکشاں تیرے قدموں میں آ بچھے گی بطول، کسی کا رہنا پڑے گا تجھے مگر ہو کر، یہ کہکشاں تیرے قدموں میں آ بچھے گی بطول، کسی کا رہنا پڑے گا تجھے مگر ہو کر، بجھا بجھا اسے پایا تو کچھ ہوئی تسکین، کہ خوش تو وہ بھی نہیں ہم سے بے خبر ہو کر۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ فاخرہ بطول۔ ایک جگہ فرماتی ہیں کہ بے وفائی کا اب گلہ کیسا، بے وفائی کا اب گلہ کیسا، آپ پہلے بھی کب ہمارے تھے، ہائے ہائے بے وفائی کا اب گلہ کیسا، آپ پہلے بھی کب ہمارے تھے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ فاخرہ بطول صاحبہ کے یہ چند اشعار اور سن لیجئے کہ بند مٹھی سے جو اڑ جاتی ہے قسمت کی پری، بند مٹھی سے جو اڑ جاتی ہے قسمت کی پری، اس ہتھیلی پر کوئی چھید پرانا ہوگا، بند مٹھی سے جو اڑ جاتی ہے قسمت کی پری، اس ہتھیلی میں کوئی چھید پرانا ہوگا، ہاتھ لکھنے میں مصر خوف زمانے کا بطول، ہاتھ لکھنے میں مصر خوف زمانے کا بطول، پیڑ پر نام کوئی لکھ کے مٹانا ہوگا۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ فاخرہ بطول صاحبہ راول پنڈی میں مقیم شاعرہ۔ 14 کتابیں آ چکی ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہوں گی۔ سلامت رہیں محترمہ فاخرہ بطول صاحبہ۔ آپ احباب بھی جیتے رہیے۔ 3 شعراء کرام کے کلام پیش کیے جا چکے ہیں 14 اگست یوم ولادت کے حوالے سے۔ چوتھے شاعر کی جانب بڑھ رہے ہیں اور چوتھے شاعر ہیں انصر رشید انصر صاحب، فیصل آباد پنجاب پاکستان۔ جیتے رہیے جناب انصر رشید انصر صاحب، اور آپ احباب بھی جیتے رہیں۔ آپ کی جانب توجہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس سلسلہ یہ ہے کہ 14 اگست کے حوالے سے 7 شعراء کرام ہیں جن کے کلام پیش کر رہے ہیں۔ 3 شعراء کرام کے کلام پیش کیے گئے
اور اب ایک نظر آپ کی جانب اور پھر بڑھتے ہیں چوتھے شاعر کے کلام کی جانب۔ انصر رشید انصر صاحب، فیصل آباد پنجاب پاکستان میں مقیم شاعر، 14 اگست 1968 دنیا میں تشریف لائے۔ ان کا ایک نعتیہ کلام اور پھر اس کے بعد دیگر کلام پیش کرتے ہیں۔ آپ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ آج کے اس براہ راست نشست میں جو احباب شریک ہیں ان میں حافظ حماد علی صاحب، نوجوان شاعر، کراچی پاکستان سے، محمد رضا صاحب، جیتے رہیے، آپ کے ساتھ ساتھ نعیم سالاریا صاحب یو کے لندن سے، چاند محمد بھائی بلند شہر پڑوسی ملک سے اتر پردیش مرزا پور سے جناب خورشید بھارتی بھائی، اور کولکتہ سے جناب ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب، کراچی سے ہماری سینئر براڈ کاسٹر معروف شاعرہ محترمہ افروز رضوی صاحبہ، محترمہ زہرا صنم صاحبہ، اور اب شریک ہو گئے ہیں صدیق راز ایڈوکیٹ صاحب کراچی پاکستان سے، ہمارے وکیل صاحب اور شاعر معمر شاعر جناب صدیق راز ایڈوکیٹ سر، خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید۔ جاوید تبسم صاحب بھی شریک ہیں، بہت شکریہ۔ اشتیاق حیدر صاحب سب انسپیکٹر سندھ پولیس، خبیب جان جیتے رہیے، اور محمد ابراہیم نہری صاحب ہمارے ایک اور سامع، بہت شکریہ۔ صدیق راز ایڈوکیٹ صاحب کا اضافہ ہو گیا ہے ہمارے سننے والوں میں جو ہمیں سماعت فرما رہے ہیں، تو محسن اسرار صاحب، محمد علی گوہر صاحب اور محترمہ فاخرہ بطول صاحبہ کے کلام پیش کیے گئے۔ 3 شعراء کرام ہو گئے، اب بھی 4 شعراء کرام 14 اگست کے حوالے سے ہیں، ان کے کلام پیش کر رہے ہیں۔